मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इबारत हमारी यहाँ से है कि अस्सालिसु मा युक़द्दरु फ़ीहि ज़म्मतु वल कसरतु फ़क़त लिल इस्तिस्क़ाल। अस्सालिस तीसरे नंबर पे हम गुफ्तगू कहाँ पे कर रहे थे कि एराब जहाँ पे मुक़द्दर होता है उसकी कितनी किस्में हैं। तो इब्न शाम ने बयान की थी कि 5 किस्में, और जो पहली 2 किस्में हमने उनको एक बनाया था कि पहली 2 किस्में दर हकीकत इस बात की हैं कि जिसमें तमाम की तमाम हरकत चाहे वो फ़तह हो, ज़म्मा हो, कसरा, वो मुक़द्दर में हो जाती हैं। ठीक है जी। फिर इसकी वो 2 किस्में बन जाएंगी कि तमाम हरकत इस वजह से मुक़द्दर में जा रही हैं कि ख़ुद हर्फ़ के अंदर सलाहियत नहीं है जो आखिर पे आ रहा है कि उसके ऊपर कोई हरकत ज़ाहिर हो सके, या जो है वो इस वजह से मुक़द्दर में जा रही हैं तमाम की तमाम हरकत कि हर्फ़ के अंदर तो सलाहियत है लेकिन कुछ हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब उसको कोई और हरकत रखनी है अपने ऊपर, वो ये वाली जो है वो हरकत नहीं रख सकेगा। तो लिहाजा ये गुफ्तगू हो चुकी। तीसरे नंबर पे ये जो तकसीम कर रहे हैं कि इसमें तमाम हरकत मुक़द्दर में नहीं जाती, बल्कि इसमें फ़कत 2 लिखी हैं इन्होंने कि ज़म्मा मुक़द्दर में जाता है या जो है वो कसरा क्या है मुक़द्दर में जाता है। मा युक़द्दरु फ़ीहि अज़्ज़म्मतु वल कसरतु फ़क़त, फ़क़त कहा कि फ़क़त ज़म्मा और कसरा मुक़द्दर में जाएगा, जो फ़तह हो गया वो मुक़द्दर में नहीं जाएगी। और ज़म्मा और कसरा के मुक़द्दर जाने की जो इन तक़दीर में जाने की जो वजह बनेगी वो इस्तिस्क़ाल बनेगी। इस्तिस्क़ाल यानी ज़म्मा का यहाँ पे आना और कसरा का आना सिक़ल का बहस बनेगा, जो कि अरबों के यहाँ जो चीज़ सक़ील होती है उसे वो नहीं लेकर आते। तो लिहाजा इसी वजह से हमारी ये मुश्किल पैदा हो रही है इस्तिस्क़ाल की वजह से। अच्छा, ये कहाँ पे होगा? ये इसमें मनक़ूस में होगा। वहुवल इस्मुल मनक़ूस, कि जहाँ पे ज़म्मा और कसरा मुक़द्दर में चले जाते हैं वो इसमें मनक़ूस है। और इसमें मनक़ूस की तारीफ़ क्या कर रहे हैं? ये तारीफ़ है व नानी बिही, नानी हम क्या मुराद लेते हैं, हम क्या माना मुराद लेते हैं? व नानी बिही, हम इसमें मनक़ूस से मुराद अल इस्मुल लज़ी, वो इसम मुराद लेते हैं अल्लज़ी आखिरुहु या उन, के जिसके आखिर पे या हो। कौन सी या? मकसूरुन मा क़ब्लहा, और उस या से पहले क्या हो जाए जी? कसरा हो जाए। ठीक है जी, आखिर पे या होनी चाहिए और या का माक़बल मकसूर हो। काज़ी और दाई 2 मिसालें दी हैं। काज़ी के आखिर पे या है और या से पहले जो ज़ाद है लफ्ज़ उसके ऊपर क्या है जी? कसरा है। दूसरी मिसाल दाई की दी, दाई में भी ये सूरत हाल है, आखिर पे या है और आइन पे क्या है? कसरा है। फ़र्क इसमें क्या हो जाएगा कि दाई के जो या है ना ये असल में वाव से तब्दील शुदा है, दावा होता है ना। ठीक है जी। काज़िया में तो वही है, काज़ाया है, उसमें तो काज़ावा नहीं है। तो ये इसके असल हरूफ चूँकि दावा हैं तो ये या जो है वो वाव से तब्दील शुदा है। यानी काज़ी और दाई ये 2 मिसालें दी हैं। इसमें जो मकसूद है बयान करना वो ये होगा कि चाहे ये या जो है वो उसकी अपनी हो या ये जो या है वो किसी से क्या है? तब्दील शुदा हो। जैसे दाई में क्या है? ये या तब्दील शुदा है वाव से। अच्छा, यहाँ पे इसमें जो मनक़ूस है इसकी तारीफ़ में हम आपके सामने लफ्ज़ अली रखते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम। अब देखें इसके तलफ़ुज़ में एक अरबी का इसका सही तलफ़ुज़ है और एक जो हम बोल रहे हैं अली हम बोल रहे हैं। हम जब अली बोलते हैं तो फिर तो इसे इसमें मनक़ूस होना चाहिए ना। अली में क्या है? या आखिर पे है और या का माक़बल क्या है जी? मकसूर है, लाम, लाम के ऊपर कसर है। लेकिन आप क्या कहते हैं? जा अलीयुन। ठीक है, जा अलीयुन क्या है? ज़म्मा आपने ज़ाहिर कर दिया। ठीक है जी, और कसरा भी आप ज़ाहिर कर देते हैं, मसलु अलीयन। ठीक है जी, मसलु अलीयन, अली की मिसाल ऐसे है कि जैसे काबा की मिसाल है उम्मत में, तो ये मसलु अलीयन, अलीयन में क्या कसरा आ गया, ये तो कसरा ज़ाहिर हो गया। ठीक है, कितनी मौला अली अस्सलाम के मुतालिक मिसालें मौजूद हैं कि वहाँ पे
علی کے اوپر ضمہ بھی آتا ہے، ضربت علی کسرہ بھی آ رہا ہے، ضربت علی افضل. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص کے اوپر ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں کہ ضمہ اور کسرہ مقدر میں جائیں گے، جبکہ علی میں ایسا نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ بلا صاحب علی جو ہے یہ اسم منقوص نہیں ہے، یہ اسم منقوص آپ کے غلط تلفظ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ علی پڑھ رہے ہیں. اس کا آپ صحیح تلفظ کریں، علی یعنی اس کے آخر پہ 2 یا ہیں، علی یون 2 یا ہیں اس کے آخر پہ، یہ شریف ان کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، جب 2 یا ہیں تو جو آخر والی یا ہے، یا 2 یا میں ادغام ہو جاتا ہے نا، تو جو آخر پہ یا ہے اس کے ماقبل یا ہے، ہاں اس سے ماقبل یا ہے، اور وہ یا کیا ہوتی ہے؟ مکسور ہے یا مجزوم ہے، سکون ہے اس کے اوپر یا کسرہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کسرہ ہے تو نہیں ہے، وہ تو کیا ساکن ہے. علیٌ 2 یا ہو گئی نا، ایک آخر پہ یا ہے، اور اس یا سے پہلے یا آپ کے اوپر کیا آ جائے گا؟ کسرہ نہیں ہوگا، بلکہ یا کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی. تو لہٰذا اسم منقوص کی تعریف اس کے اوپر صدق ہی نہیں کرتی. اسم منقوص کی تعریف میں کیا ہے کہ آخر پہ یا ہو اور یا سے ماقبل کیا ہو جی؟ کسرہ ہو. جبکہ علی کے آخر پہ یا ہے اور یا کا ماقبل لام نہیں ہے، بلکہ یا کا ماقبل کیا یا ہے. جب یا کا ماقبل یا ہے تو یہ یا کیا ہے جی؟ ساکن ہے، نہ کہ یا کیا ہے؟ مکسور ہے. لہذا علی ان کو اسم منقوص نہیں کہیں گے، قاضی اور دائی کو اسم منقوص کہیں گے. اب اگر کہنا ہو کہ جا القاضیو، تو جا القاضیو نہیں کہیں گے کیونکہ ضمہ اس کے اوپر نہیں آتا، جا القاضی کہیں گے، بس یا ساکن رہے گی. آپ کیا کہیں گے کہ جا القاضی میں قاضی فاعل واقع ہو رہا ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، لیکن ضمہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ ضمہ کیا ہوگا جی؟ مقدر ہے یا کے اوپر. اور اسی طریقے سے دائی کہیں گے مررتو بالقاضی کہیں گے، مررتو بالقاضی یہ نہیں کہیں گے، مجرور واقع ہو رہا ہے قاضی، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ علامت جر کسرہ المقدرہ علی الیاء. ٹھیک ہو گئی جی. لیکن رأیت القاضیہ فتح کیا مقدر میں نہیں جائے گا، رأیت القاضیہ اور رأیت الداعیہ وہاں پہ کیا ہوگا جی؟ فتح یا کے اوپر ظاہر ہو جائے گا. فتح یا کے اوپر آ رہا ہے، لیکن ضمہ اور کسرہ یا کے اوپر کیوں نہیں آ رہے جی؟ کیوں؟ کیونکہ قاضیوں کے اوپر ضمے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ کسرہ کے بعد ضمہ آ جائے. قاضیوں یعنی یو سے پہلے ذات کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو کسرہ کے بعد ضمہ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے. کسرہ کے بعد ضمہ نہیں آ سکتا، ضمہ کو گرا دیتے ہیں، قاضی فقط پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے قاضی اگر پڑھیں گے تو کسرہ کے بعد کسرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے. تو لہٰذا کسرہ کے بعد جب کسرہ ثقیل ہے تو یہ کسرہ بھی کیا گرا دیں گے، تو پھر کیا بن جائے گا؟ قاضی بن جائے گا. تو بس آپ نے غور فرمایا کہ قاضی اور دائی جیسی جو اسم منقوص کی مثالیں ہیں، چونکہ یہاں پہ ضمہ اور کسرہ میں ثقل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو گرا دیتے ہیں. یہ کیا ہو گیا جی؟ تیسرا اعراب تقدیری ہو گیا. چوتھا الرابع ما تقدر فیہ ضمۃ والفتحۃ للتعذر، کہ جس میں ضمہ اور فتح کو فقط مقدر میں رکھا جاتا ہے. اچھا فقط یہاں پہ لفظ نہیں لکھا گیا، ضمہ اور فتح مقدر میں رکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسرہ، ہم کہتے ہیں کسرہ وہاں پہ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ فعل میں اس کی مثال ملتی ہے. اس کی جو مثال ہے وہ اسم میں نہیں ہے، کیونکہ اسم میں کسرہ آتا ہے نا. تو فعل کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ فعل میں یہ کیا مقدر میں رکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ فعل میں جو حرکات مقدر میں رکھیں گے، کیونکہ ہم کس کی بحث کر رہے ہیں؟ حرکات کے مقدر رکھنے کی بحث کر رہے ہیں نا. وہ جو جزم ہے اس کے مقدر رکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. جزم کو ہم مقدر میں کیسے رکھیں گے؟ وہ تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جس میں حرکات کے مقدر کی اگر آپ بات کریں تو ضمہ اور فتح کیا ہے؟ یہ مقدر میں چلے جاتے ہیں. فقط تو نہیں بات کرنی چاہیے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ضمہ اور فتح مقدر میں چلے جاتے ہیں، اور کسرہ کی وہاں پہ چونکہ بات نہیں ہوتی تو لہٰذا کسرہ تو شروع سے ہے ہی نہیں نا، وہ تو آ ہی نہیں سکتا. پیچھے بچ کے ضمہ اور فتح، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ضمہ اور فتح ہی کیا ہے؟ مقدر میں جا رہے ہیں. اچھا تعذر ہے جی. تعذر یعنی ضمہ اور فتح کا ظاہر ہونا متعذر ہے. کہاں پہ متعذر ہوتا ہے ضمہ اور فتح کا ظاہر ہونا؟ الف کے اوپر نا. الف کے اوپر کبھی بھی کوئی حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی. تو اس کی مثال کیا بنے گی؟ وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُعْتَلُ، ایسا فعل کہ جو
معتل ہو، حرف علت ہو. کہاں پہ حرف علت ہو؟ کون سا حرف علت ہو؟ المعتل بالالف، معتل بالالف ہو، یعنی اس کے آخر پہ کیا ہو؟ الف لگی ہوئی ہو. جیسے یخشا، یخشا میں الف ہے تو الف کے اوپر آپ کچھ ظاہر کر سکتے ہیں کیا؟ یخشا زیدن میں آپ کیا کہیں گے کہ یخشا فعل مضارع مرفوع، مرفوع کیوں ہے؟ لأنه خال من الناصب والجازم، مرفوع ہے. علامت رفع کہاں پہ ہے؟ علامت رفع آپ کیا کہیں گے؟ ضمہ ہے. ضمہ کہاں پہ ہے جی؟ الضمہ المقدرہ علی الالف لتعذر ظہورها، چونکہ ضمہ کا ظاہر ہونا متعذر ہے. لن یخشا عمر میں کیا کہیں گے جی؟ لن یخشا عمر میں بھی آپ یہی بات کریں گے کہ یخشا کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ للناصب، ناصب جو لن ہے اس کی وجہ سے منصوب ہے. علامت نصب کیا ہے جی؟ فتح ہے. فتح کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ الفتحۃ والمقدرۃ علی الالف لتعذر ظہورها علی الالف فتقدر فی الالف الضمہ. بس پہلی مثال میں یخشا زیدن میں ضمہ کو مقدر میں رکھا گیا، وہ فی الثانی اور دوسری مثال میں فتح کو مقدر میں رکھا گیا. کیوں؟ لتعذر ظہور الحرکت علی الالف، کیونکہ الف کے اوپر حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی. اچھا جی، الخامس پہ آ جائیں. ما تقدر فیہ الضمۃ فقط، کہ جس میں فقط ضمہ مقدر ہوتا ہے، یعنی ضمہ کے علاوہ فتح کا وہاں پہ سوال بن سکتا ہے کیونکہ فعل کے اوپر فتح تو آتے ہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں فتح مقدر میں نہیں ہوتا، فقط ضمہ مقدر میں ہوگا. یہ کون سا ہے جی؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ. اچھا، فعل مضارع ہوتا ہے. اور المعتل بالواو، جس کے آخر پہ کیا ہوتی ہے؟ حرف علت میں سے واو ہوتا ہے. جیسے زید یدعو. زید یدعو میں آپ کہیں کہ زید یدعو میں پڑھ دیتا ہوں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ضمہ کے بعد ضمہ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے. واو کے اوپر ضمہ لگ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ضمہ ہے، یہ ثقیل ہو جائے گا. لہذا ثقل کی وجہ سے یہاں پہ ضمہ کو گرا دیں گے. ضمہ کو گرا دیں گے تو واو ساکن ہو جائے گی. جب واو ساکن ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے کہ یہ زید یدعو مرفوع تو ہے. مرفوع کیوں ہے؟ یدعو فعل مضارع ہے، واحد کا صیغہ ہے، کیونکہ واو جمع تو نہیں ہے، واو اس کی اپنی ہے لام الفعل والی. فعل مضارع ہے، مرفوع ہے کیونکہ ناصب جازم سے خالی ہے، تو علامت رفع کہاں پہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ علامت رفع یہاں پہ ضمہ ہی ہے جو مقدر میں چلی گئی ہے. واو کے اوپر کیا ہے؟ مقدر ہو گئی ہے. اچھا، وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ بِالْوَاوِ وَبِالْيَاءِ. المعتل بالواو وبالیاء، فعل مضارع جو معتل بالواو ہے اور فعل مضارع جو معتل بالیاء ہے، یعنی آخر پہ کیا یا ہے. جیسے زید یرمی. زید یرمی میں یرمیو آپ نہیں کہہ سکتے جی. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ کسرہ کے بعد ضمہ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے بھئی. تو آپ یہاں پہ ضمہ کو گرائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ زید یرمی بن جائے گا. ٹھیک، تو یرمی کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع ہے کیونکہ یہ ناصب جازم سے خالی ہے. مرفوع ہے تو ضمہ کہاں پہ گیا بھئی؟ آپ کیا کہیں گے؟ ضمہ مقدر میں چلا گیا جی. زید یرمی میں الضمۃ المقدرۃ علی الیاء. کیوں؟ ثقل کی وجہ سے، للاستثقال. وتظہر الفتحۃ لخفتها علی الیاء فی الاسماء والافعال. اور فتح ظاہر ہوگا. کیوں فتح ظاہر ہوگا؟ کیونکہ یا کے اوپر اس کا ظاہر ہونا خفیف ہے. اسماء اور افعال میں ہمارے پاس یا کی مثال ہوتی ہے، وعلی الواو فی الافعال، اور افعال میں آ جائیں تو واو کے اوپر اس کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ خفیف ہوتا ہے. اسماء کی مثال وہی اس میں منقوص کی بنے گی، کقولک ان القاضی لن یقضی. ان القاضی میں قاضیہ یہ اسم کی مثال ہے، یا کے اوپر کسرہ کے بعد فتح کیا ہے؟ ثقیل نہیں ہے، ظاہر ہو گیا. لن یقضی کی مثال بھی ایسے ہے. ٹھیک ہے جی، لن حرف ناصبہ اور یقضیہ میں کیا ہے؟ علامت نصب فتح ہے جو ظاہر ہے. افعال میں آ جائیں تو لن یدعو، واو کے اوپر کیا ہے جی؟ فتح ظاہر ہے. قرآن مجید کی مثالیں آپ دیکھ لیجئے. اجیبو داعی اللہ، داعیہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے کہ تم جواب دو اللہ کے داعی کو جو اللہ کی طرف پکار رہے. علامت نصب کیا ہے؟ یا کے اوپر فتح ہے. لن یؤتیہم اللہ خیرا، یؤتیہ. ٹھیک ہے جی، فتح آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر واضح طور پہ لگ رہا ہے. لن ندعو میں کیا لگ رہا ہے؟ فتح ظاہر لگ رہا ہے. تو یہ مثالیں ہو گئیں کہ جس کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حرکات تقدیر میں کیا جا رہی ہیں. تو یہ جتنی بھی حرکات تقدیر میں جاتی ہیں
ان کو اعراب میں بیان کیا جاتا ہے، اور جب بیان کیا جاتا ہے تو ان کی علت کو بھی کیا ہے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے جاء الفتح یہ مثال ہے، تو آپ ترکیب میں الفتح کو اگر فاعل کہیں گے تو پھر آپ کو یہ بیان کرنا ہوگا کہ یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، تو علامت رفع ضمہ ہے، تو ضمہ کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے ضمہ مقدر ہے، کس کے اوپر مقدر ہے؟ یا کے اوپر مقدر ہو گیا، تو اس تقدیر کی وجہ کیا بنی ہے؟ وہ وجہ بھی آپ لکھیں گے کہ لتعذر ظہورھا علی الالف، کیونکہ ضمہ الف کے اوپر ظاہر ہونا نہیں ہو سکتا، متعذر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے ساری آپ کو علتیں یاد کرنی ہیں، اور اس طریقے سے یہ نجفی طریقہ ہوتا ہے اعراب لکھنے کا، یہ آپ کو سیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔